दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई होटलों, सरायों और मुसाफिर खानों में रातें गुजारी है, मगर जिस रात की बात मैं करने जा रहा हूँ उसने मेरी नींदों को हमेशा के लिए छीन लिया। ये कोई कहानी नहीं, ये एक तजर्बा है, और अगर आप दिल के कमज़ोर हैं तो इस कहानी को यहीं छोड़ दें, क्योंकि ये वाक़या आज भी मेरे जहन में ऐसे ताज़ा है जैसे कल की बात हो। ये वाक़या सन 2019 की सर्दियों का है। मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था। रात हो चुकी थी और धुंध बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि गाड़ी चलाना ख़तरनाक होगा, तो रास्ते में एक पुरानी सी सराय देखकर मैं वहाँ रुक गया, जिसके बोर्ड पर लिखा था सराय नूरे महल 24 घंटे सर्विसेज। वो सराय कुछ पुरानी सी थी, लकड़ी के दरवाजे, मिट्टी की दीवारें और एक बूढ़ा सा दरबान। उसने मेरी तरफ देखा और बगैर कुछ पूछे बोला, सिर्फ एक कमरा खाली है, नंबर 7। मैंने सर हिलाया और सामान उठाया। दरबान ने चाबी दी और आहिस्ता से मुझे कहा, कमरे में सोते वक्त दरवाज़ा अंदर से बंद रखना और कोई भी आवाज़ सुनकर खोलना मत। मैं हंसा और समझा कि शायद कोई पुरानी सी रस्म होगी इनकी, लेकिन उसके चेहरे पर संजीदगी ऐसी थी जो मजाक को रद्द कर दे। जब मैं कमरा नंबर 7 में दाखिल हुआ तो ठंडक कुछ अजीब सी महसूस हुई, जैसे कमरे में कोई मौजूद हो मगर नज़र ना आ रहा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिनमें कुछ धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। मैंने उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मैं थका हुआ था, बस बिस्तर पर लेट गया। तकरीबन रात के 2 बजे का वक्त होगा जब अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पैर चल रहा हो। कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता मेरे दरवाजे के करीब आकर रुक गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बजने लगा, जैसे कोई जानबूझकर हल्की आवाज़ से दस्तक दे रहा हो। मैं सुन्न हो गया। फिर एक आवाज़ आई, मध्यम, जैसे कोई औरत धीरे से बोल रही हो, दरवाज़ा खोलो, मुझे सर्दी लग रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने चादर ओढ़ ली और दिल में दुरूद पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो आवाज़ दोबारा आई, इस बार ज़रा तेज़, मैं बाहर खड़ी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। यकीन जानिए वो आवाज़ इतनी दर्दनाक और इंसानी थी कि एक लम्हे को मैंने दरवाज़ा खोलने का सोचा भी, मगर तभी अचानक मुझे उस दरबान की वो बात याद आ गई कि कोई भी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा मत खोलना। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो आवाज़ आना भी बंद हो गई। लेकिन अगले लम्हे मुझे अपने कमरे के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज़ आई, नरमी सी, जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो और मुझे घूर रहा हो। मैं खौफ के मारे उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मैं उसकी धड़कन खुद सुन रहा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर वो खामोशी ऐसी थी जैसे कोई गहरी सांसें इसमें छुपी हो। मैंने आंखें बंद करके फिर खोली तो बिस्तर के सामने पड़े आईने में कोई हल्की सी परछाई नज़र आई, जैसे कोई सफ़ेद कपड़ों में मलबूस औरत मेरे पीछे खड़ी हो। मैंने फ़ौरन मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो साया अब भी मौजूद था। फिर मैंने उस आईने को कपड़े से ढांप दिया। ये लम्हे नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे थे। मैंने कुरान की ऐप खोली और सूरह यासीन चलाई। सूरह यासीन की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी और चंद लम्हों तक सब ठीक महसूस हुआ। फिर अचानक मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। हालांकि मेरा मोबाइल में 50% चार्जिंग थी। उसी लम्हे कमरे का बल्ब भी बुझ गया था और सिर्फ अंधेरा रह गया था। मैंने जेब से लाइटर निकाला और आग जलाई। हल्की सी रोशनी में देखा तो कमरे की दीवार पर किसी ने नाखनों से कुछ लिखा था कि कमरा नंबर 7 से वापस मत जाना। अब मेरा जिस्म कांपने लगा था। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता से खुलने लगा, हालांकि वो मैंने अंदर से बंद किया था। दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, लेकिन बाहर बरामदे में वही पुरानी तस्वीरें आवेज़ां थी जो पहले अंदर दीवारों पर लगी हुई थी। उसमें एक चेहरा ज़्यादा था जो कि मेरा अपना चेहरा था। वो देखकर मेरी आंखें फट गई। मैं पीछे हटा तो कमरे की खिड़की से एक हल्की सी सरगोशी आई, तुम्हें बताया था ना, दरवाज़ा मत खोलना। मैं पागलों की तरह कमरे से भागा। सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे आया तो दरबान वही बैठा था। उसने मुझे देखकर आहिस्ता से कहा, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन वो खुद आ गया था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो दरबान वही चेहरा था जो तस्वीर में मेरे साथ नज़र आया था। उस दरबान को देखकर मैं पीछे हटा और जैसे ज़मीन मेरे कदमों के नीचे से निकल रही हो। मैंने बमुश्किल अपनी ज़बान को काबू में रखते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? दरबान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी, बिल्कुल सफ़ेद, और उसके होंठ आहिस्ता से हिले, जैसे वो कुछ बोले बगैर वैसे ही होंठ हिला रहा हो। मेरे हाथ से मोबाइल गिरा और उसी लम्हे मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ जो बिल्कुल सर्द और बेजान था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैं बदहवासी के आलम में सराय के दरवाजे की तरफ दौड़ा, मगर दरवाज़ा बंद था।
نہ صرف بند تھا بلکہ اس پر تالے لگ چکے تھے جو باہر سے لگے تھے۔ میں زور زور سے چلاتے ہوئے دروازے کو اندر سے کھٹکھٹانے لگا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک پوری سرائی کی روشنیاں بند ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور مکمل خاموشی۔ میرے پیچھے کچھ تھا، میرا دل کہہ رہا تھا کہ مڑ کے مت دیکھ، لیکن دماغ نے میری نہیں سنی۔ میں نے آہستہ سے پیچھے دیکھا تو وہی عورت سفید لباس میں جس کے بال زمین سے ٹکرا رہے تھے، آنکھیں نہیں تھی، صرف 2 کالے سوراخ تھے اور چہرہ جیسے چمڑی کھینچی گئی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے چیخ ماری اور اندھا دھند بھاگا کمرہ نمبر 7 کی طرف۔ بس ایک ہی خیال تھا کہ کمرہ بند کر لوں، کچھ تو محفوظ ہوگا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور بستر کے نیچے چھپ گیا۔ میرے کان اب بھی وہی آواز سن رہے تھے جو اس رات سنائی دے رہے تھے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، دروازہ کھولو۔ مگر اب وہ آواز باہر سے نہیں بلکہ میرے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ پھر کمرے کی دیواروں پر کچھ لکھا جانے لگا، جو اپنے آپ لکھا جا رہا تھا جیسے ناخنوں سے لکھا جا رہا ہو، لیکن ناخن وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، صرف لکھائی نظر آ رہی تھی کہ تم نے دروازہ نہیں کھولا، اب تمہارے اندر کا دروازہ ہم نے کھول لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے جسم میں کپکپی دوڑ گئی اور پھر اچانک ہر طرف روشنی ہو گئی۔ میں بستر کے نیچے سے باہر نکلا، کمرہ بالکل ٹھیک تھا، صاف ستھرا اور اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور جب میں نے باہر دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ یہ سب میرا خواب تھا، یہ کیا ماجرا تھا۔ پھر میں نیچے آیا تو وہ دربان غائب تھا۔ سرائی کے مین گیٹ پر ایک پولیس والا کھڑا تھا۔ میں نے اسے جا کر بتایا کہ یہ جگہ، یہ سرائی، یہ سب یہاں کچھ غلط ہے۔ پولیس والا میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بیٹا یہ سرائی تو 10 سال پہلے بند ہو گئی تھی، یہاں آگ لگ گئی تھی اور 7 لوگ مر گئے تھے۔ آخری بندہ جس نے کمرہ نمبر 7 میں قیام کیا تھا وہ بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا اور بولا، نہیں، میں تو رات کو یہیں رکا تھا۔ پولیس والا میری طرف آیا، میرا کندھا تھپتھپایا اور بولا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ابھی بھی کمرہ نمبر 7 میں ہی ہو؟ یہ جملہ میرے ذہن میں گونجنے لگا کہ تم ابھی بھی کمرہ نمبر 7 میں ہو۔ میں نے اپنی ہتھیلی پر چٹکی کاٹی، درد محسوس ہوا اور میں نے خود سے بولا کہ نہیں، میں جاگ رہا ہوں، یہ سب کچھ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن پولیس والا اب وہاں نہیں تھا۔ پوری سرائے سنسان ہو چکی تھی، درختوں کے سائے تیز ہوا میں لرز رہے تھے، سناٹا، اتنا گہرا سناٹا کہ میں اپنی سانسوں کی گنتی سن سکتا تھا۔ پھر میں باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی دروازے کی دہلیز پار کی تو سب کچھ غائب ہو گیا۔ نہ دروازہ، نہ سرائے، نہ پولیس والا، بس اندھیرا، مکمل سیاہ اندھیرا۔ پھر ایک مانوس سی آواز آئی جو بالکل میری اپنی ہی آواز تھی، تو اب مان لیے ہے تم نے کہ دروازہ تم نے ہی کھولا تھا، لیکن اصل دروازہ تمہارے وجود کا تھا۔ تبھی میرے سامنے ایک آئینہ نمودار ہوا۔ میں نے جھانک کر اس آئینے میں دیکھا تو اس میں نہیں تھا، بلکہ آئینے میں وہی سفید آنکھوں والا دربان کھڑا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ میرا ہی چہرہ تھا۔ میں چیخا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر پیچھے سے وہی عورت سفید لباس والی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، اب تم کمرہ نمبر 7 کے نگران ہو، جیسے وہ پہلے والا نگران تھا، جیسے ہر وہ شخص بنتا ہے جو یہاں دروازہ کھولتا ہے۔ اب تم کسی نئے مسافر کا انتظار کرو۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک نوجوان سرائے میں داخل ہوتا ہے جو تھکا ہارا رات گزارنے کے لیے کمرہ مانگتا ہے، اور دربان یعنی کہ میں مسکرا کر اسے چابی آگے بڑھاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ کمرہ نمبر 7 میں جاؤ اور رات کو کبھی بھی کوئی اگر آواز دے تو دروازہ مت کھولنا۔ وہ چابی لیتا ہے اور اس دروازے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تبھی اچانک میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، یا پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اس سرائے کے باہر روڈ کے کنارے ہوتا ہوں اور صبح ہو چکی ہوتی ہے۔ روڈ پر گاڑیاں چلتی ہے، اور جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ سرائے واقعی بہت پرانا تھا اور بہت ایسا لگتا تھا کہ بہت سالوں سے یہ بند پڑا ہے، جس کے باہر زنجیروں سے اسے تالے لگے ہوئے تھے۔ میں اٹھا، اپنے کپڑے صاف کیے اور گاڑی میں بیٹھا۔ میں نے سوچا کہ یعنی کہ اب میری جگہ وہ لڑکا دربان بن گیا ہے جس کو میں نے چابی دی اور کمرہ نمبر 7 میں بھیجا، اور اس کی وجہ سے میری جان چھوٹی۔ اس کے بعد میں نے کئی بار دن کو اس جگہ پر چکر لگایا، لیکن وہ سرائے ویسے ہی بند ہے، جیسے ہمیشہ سے ہی بند پڑا تھا۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، کیا پتا اس کی جگہ کوئی اور گیا ہو اور وہ آزاد ہو گیا ہو، یا کوئی بھی سرائے میں اس کے بعد نہیں گیا، وہی لڑکا اندر قید ہے۔ اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری پہلی ہورر سٹوری۔ چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ہورر سٹوری کی طرف۔ دوستو، میں نے کبھی یہ بات کسی سے نہیں کی، شاید اس لیے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ لیکن اب جب پچھلے 4 سال گزر چکے ہیں اور میں ہر رات اسی خواب میں قید ہو جاتا ہوں،
تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اب سب کچھ بتا دینا بہتر ہوگا۔ یہ کہانی میری ہے، صرف میری، اور یہ سچ ہے۔ اگر آپ نے کبھی رات کے سناٹے میں ایسی آوازیں سنی ہو جو کسی اور کو نہ سنائی دی ہو تو شاید آپ کو بھی میرے احساسات کا اندازہ ہو جائے۔ یہ واقعہ سن 2019 کی سردیوں میں پیش آیا۔ میں تب لاہور کے ایک پرانے علاقے میں ایک چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ یہ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے ہیٹر چلایا، کمبل اوڑھا اور لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوئی تبھی اچانک میرے کانوں میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، وہ بھی کمرے کے اندر سے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید باہر سے کوئی آواز آ رہی ہو، پھر مسئلہ یہ تھا کہ یہ آواز بالکل میرے قریب سے آ رہی تھی، جیسے کوئی ننگے پاؤں میرے بیڈ کے پاس سے گزرا ہو۔ میں جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے پورے فلیٹ کی تلاشی لی، باورچی خانے، باتھ روم، حتیٰ کہ الماری تک دیکھ ڈالی، لیکن کچھ نہیں تھا۔ اگلی رات وہی آواز دوبارہ آئی، لیکن اس بار صرف چلنے کی نہیں، کسی کے ہلکے سے ہنسنے کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی عورت دبے ہونٹوں سے ہنس رہی ہو۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی، لیکن کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح میں نے یہ بات اپنے دوست عاطف کو بتائی۔ وہ ہنسا اور بولا، یار تو پاگل ہو گیا ہے، نیند میں خواب دیکھتا ہوگا۔ لیکن اگلی رات عاطف خود میرے پاس آیا۔ اس نے ضد کی کہ وہ میرے ساتھ فلیٹ میں سونا چاہتا ہے تاکہ سچ کا پتہ چل سکے۔ میں نے حامی بھر لی۔ رات کو ہم دونوں سو گئے، لیکن تقریباً رات کے 3 بجے کے قریب اچانک عاطف نے میرے بازو کو زور سے پکڑا اور بولا، فیضان، کسی نے ابھی میرے کان میں کچھ بولا ہے۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے پوچھا، کیا کہا ہے؟ عاطف کی آنکھیں خوف سے بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے کان میں کسی نے کہا ہے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے عاطف، چلے جاؤ۔ اور اگلے ہی لمحے ہمارے کمرے کا دروازہ خود بخود ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا، جیسے کسی نے باہر سے زور سے دھکیل دیا ہو۔ ہم دونوں پوری رات جاگتے رہے، لیکن اس رات کے بعد کچھ ایسا ہونے لگا جو صرف مجھے محسوس ہوتا تھا، صرف میں سنتا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ سب کچھ میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا یا وہ کسی اور کا بھی پیچھا کر رہا تھا؟ عاطف تو اگلی صبح ہی چلا گیا تھا، اور جاتے جاتے وہ بس اتنا بولا، فیضان، جو بھی ہے وہ نارمل نہیں ہے، تو فوراً فلیٹ چھوڑ دے۔ لیکن میں نے نہ جانے کیوں وہی رکا رہا۔ شاید اس لیے کہ مجھے لگنے لگا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف آوازیں نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی مجھے جانتا تھا، میرے اندر تک، میری کمزوریوں تک۔ پھر اگلی رات میں اکیلا تھا، کمرے کی لائٹ بند تھی۔ میں نے اپنا موبائل بند کر دیا اور سونے کی کوشش کی، لیکن کچھ دیر بعد ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے میرے تکیے کے نیچے کوئی چیز رکھی ہو۔ جب میں نے ہاتھ نیچے ڈالا تو ایک پرچی ملی۔ میں لرز گیا۔ پرچی پر کسی نے سرخ روشنائی سے لکھا تھا، تم نے جو کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ میں گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ یہ پرچی یہاں کیسے آئی۔ میں نے تو دروازہ لاک کیا تھا، نہ کوئی اندر آیا تھا، اور اگر آیا بھی تھا تو کیسے آیا تھا، مجھے تو کوئی پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر 2 دن کے بعد میرے محلے کی ایک بوڑھی خاتون، اما صوفیہ، جو ہمیشہ مجھے سلام کرتی تھی، انہوں نے مجھے راستے میں روک کر کہا، بیٹا، تمہارے فلیٹ سے رات کو ایک عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہے، سب محلے والے بہت پریشان ہو چکے ہیں۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے ان سے بولا، پر اماں، میرے فلیٹ میں تو کوئی عورت نہیں ہے، میں تو اکیلا رہتا ہوں۔ اما صوفیہ نے آہستہ سے کہا، پھر تو یہ بات اور بھی ڈراؤنی ہو جاتی ہے بیٹا۔ میں نے وہ رات جان بوجھ کر جاگ کر گزاری۔ تقریباً رات کے 3 بجے جب ہر طرف خاموشی تھی، میں نے اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھے کسی کو روتے ہوئے دیکھا۔ لمبے بال، سفید دوپٹہ اور کمر نیچے کر کے زمین پر بیٹھا ہوا ایک وجود۔ میں چیخا، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی دب گئی۔ جب میں نے ہمت کر کے لائٹ آن کی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دیواروں پر کسی نے ناخنوں سے یہ الفاظ کھود رکھے تھے کہ میں بھی کبھی نہیں جاؤں گی۔ اگلی صبح جب میں نہانے گیا تو باتھ روم کا آئینہ دھندلا تھا۔ میں نے ہاتھ مار کر دھند ہٹائی، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرا عکس نہیں تھا، وہ کسی اور کا چہرہ تھا، اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹا اور گر گیا، لیکن جب میں دوبارہ اٹھا اور دیکھا تو اس بار اس آئینے میں صرف میرا ہی چہرہ تھا۔ پھر میرا ذہن مجھ سے کہنے لگا کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، میری اپنی ایک پرانی غلطی کی سزا ہے۔ لیکن آخر وہ غلطی کیا تھی، اور وہ وجود میرے پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ میں سچ بتاؤں تو مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میں کب اس حد تک پہنچ گیا جہاں نیند، سکون اور حقیقت کا فرق مٹ چکا تھا۔ لیکن اس رات سب کچھ بدل گیا، وہ رات جس رات مجھے اپنی غلطی کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دنوں سے میرے ذہن میں ایک ہی خواب بار بار آ رہا تھا کہ ایک قبر جو آدھی کھلی ہوئی ہے اور اس میں سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے عاطف کو کال کی اور بولا، یار میں مر رہا ہوں، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ عاطف بولا،
تو نے کبھی کسی سے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کا بوجھ آج بھی تیرے دل پر ہو؟ کوئی گناہ، کوئی چھپی ہوئی بات؟ میں خاموش ہو گیا اور پھر میں نے وہ سب یاد کیا جو میں برسوں سے بھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا جس کا نام نورین تھا، جو میری یونیورسٹی کی کلاس فیلو تھی، جو بالکل خاموش سی لڑکی تھی، معصوم سی اور بالکل تنہا۔ میں نے اور میرے دوستوں نے مذاق مذاق میں اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، محبت کا کھیل، فریب کا کھیل اور جھوٹے وعدوں کا کھیل۔ میں تو اس سے الگ ہو گیا، لیکن باقی دونوں نے حد پار کر دی تھی، اور نورین اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ہم نے یہ بات کسی سے نہیں کہی، اس بات کو ہم نے چھپا دیا تھا اور بس زندگی آگے بڑھا دی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ لیکن اس دن کے بعد سے میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، اور اب شاید وہی نورین میرے پیچھے پڑ چکی تھی۔ اسی رات کمرہ پھر سے سرد ہو گیا، دروازے خود بخود بند ہو گئے، اور اچانک وہی سفید دوپٹے والی لڑکی میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ لیکن اس بار میں نے آنکھیں نہیں بند کی، میں چیخا نہیں، بس میں نے اسے بولا، میں جانتا ہوں تم کون ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میں قصوروار ہوں۔ وہ خاموشی سے میری طرف بڑھی اور میرے کان کے قریب آ کر بولی، تم نے سچ کہا، اس لیے میں اب جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھو جو دفن کیا جائے وہ ہمیشہ دفن نہیں رہتا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد سے وہ آوازیں بند ہو گئی، خواب ختم ہو گئے، لیکن میں آج بھی ہر روز نورین کی قبر پر جا کر بیٹھتا ہوں اور خود سے بس ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اگر اس دن میں بول پڑتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ دوستوں، میری یہ کہانی آپ لوگوں کو سنانے کا مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا، بلکہ بتانا تھا کہ کچھ آوازیں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف انتظار کرتی ہے سچ کے لوٹنے کا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسے لگتی ہے کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح ہارر سٹوریز دیکھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔